अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले प्रोग्राम के शुरू में आपको ये ब्रेकिंग न्यूज दे दें कि यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए फुल इन्वेस्टिगेशन का मुतालबा कर दिया। उन तमाम इर्रेगुलरिटीज के हवाले से जो इस वक्त पाकिस्तान में रिपोर्ट हो रही हैं, और वो ये भी कहते हैं कि जो हमारी एक्सपर्ट रिपोर्ट है उसके तनाजुर में ये इर्रेगुलरिटीज जो है इसको ठीक किया जाए। और व्यूअर्स आपको बता दें कि पाकिस्तान से बाहर जो एक टीम पूरी दुनिया से इन इलेक्शंस को मॉनिटर कर रही थी, और जो लोग इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, यूरोपीय यूनियन के मुबस्सरीन ने एक रिपोर्ट तैयार की है जिसमें पाकिस्तान के जितने भी हलके जहां जहां पर इर्रेगुलरिटीज रिपोर्ट हुई हैं इसको इसमें शामिल किया गया है और अब ये मुतालबा किया गया है। आपको बता दें कि यूरोपीय यूनियन ने अपनी इस रिपोर्ट में ये भी कहा है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इंटरनेट का बंद होना और अमले का ना पहुंचना, जो बैलेट पेपर्स हैं जिस तरह चोरी किए गए, ये जो इर्रेगुलरिटीज हैं इनकी एक फुल जो हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जाए और इन इर्रेगुलरिटीज को जो है वो फिक्स किया जाए। व्यूअर्स, जब ये यूरोपीय यूनियन ये बातें कर रहा है तो उस वक्त पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है? अगर आप टेलीविजन स्क्रीन को देखें ना, तो जो उनका लोअर हाफ है वहां पर आपको पार्टी पोजीशन नजर आएगी, और इस पार्टी पोजीशन के मुताबिक जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उन्होंने पाकिस्तान की तमाम असम्बलीज के अंदर, केपी असम्बलीज में आपको सबसे टॉप पर जो आपके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं यानी आज़ाद उम्मीदवार, उनके नंबर सबसे ज़्यादा नजर आएंगे, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये लोग हैं। और अगर कौमी असम्बली की बात की जाए तो वहां पर भी ये नंबर्स आपको सबसे ज़्यादा यानी लीड करते हुए आज़ाद उम्मीदवार जो है वो नजर आएंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमारी इस जमहूरियत की बदकिस्मती ये देखें कि एक जमात जिसके लीडर को आपने जेल में फेंक कर और उससे बल्ले का निशान छीन कर यह समझा था कि हम अपने मखसूस जो करिंदे हैं और जो मखसूस अपनी जो जमातें हैं उन्हें हम जिताने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान की आवाम ने एक मुख्तलिफ फैसला देकर आपकी इस पूरी प्लानिंग के ऊपर पानी फेर दिया है। आप ये भी सितम ज़रीफ़ी देखें कि वो जमात जिसके पास पाकिस्तान की आवाम का मैंडेट नहीं है, वो और उसका जो जाली नेल्सन मंडेला उस जमात का जो कायद है, वो विक्ट्री स्पीच देता है और ये कहता है कि हम पार्लिमान के अंदर सबसे बड़ी जमात बनकर उभरे हैं। व्यूअर्स, पाकिस्तान के अंदर PDM-2 हुकूमत बनने जा रही है, लेकिन संजीदा सवालात ये हैं कि जब जो आज़ाद उम्मीदवार हैं क्या वो आने वाले दिनों में यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी हुकूमत बना पाएगी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसने इस्लामाबाद में डेरे आसिफ अली जरदारी साहब लगा चुके हैं वो किसका इंतजार कर रहे हैं, और फिर नून लीग जो है अब उनकी आगे प्लानिंग क्या होगी, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इस वक्त क्या सोच रहे हैं। मैं आपके सामने इन तमाम जो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं इनका जवाब भी रखूंगा और फिर एक हम जायजा लेंगे कि बेस्ट ऑप्शन तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के लिए क्या है। लेकिन मैं आपको ना उससे पहले एक बात बता दूं, अब से कुछ ही देर पहले नवाज शरीफ साहब ने जो तकरीर की ना, तो वो मॉडल टाउन जो उनकी रिहाइशगाह है, जो ऑब्वियसली पहले रिहाइशगाह गलबन थी, उससे बाद में पार्टी का जो ऑफिस है वो डिक्लेयर कर दिया गया, तो उसकी बैल्कनी के ऊपर आपको हाउस ऑफ शरीफ के तमाम लोग नजर आएंगे, यानी जो उनके बीरबल भी आपको राइट लेफ्ट पे नजर आएंगे, फिर नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ, उनकी बेटी, उनके बच्चे, और फिर वो तमाम लोग जो लंदन में भी नवाज शरीफ के साथ साथ रहे, ये आपको बैल्कनी के ऊपर जो है विक्ट्री स्पीच के दौरान नजर आएंगे। जब मैं इसको देख रहा था ना, तो मेरे जहन में ना फौरी तौर पर वो मंजर आ गया बकिंगम पैलेस का, जब जो ऑडियंस मलका बरतानिया जब दिया करती थी तो इसी तरह उनके खानदान के लोग ना उस बैल्कनी में आते थे और नीचे लोग खड़े होते थे और वो हाथ हिलाते थे। तो ये पाकिस्तान की सियासत का मंजरनामा जो है वो किसी बादशाही से कम नहीं है, और बादशाह सलामत बैल्कनी में खड़े होकर अपनी आवाम और अपनी राया को क्या पैगाम दे रहे हैं कि हम आपके मसाइल का हल जो है वो हल करने की सलाहियत रखते हैं। फिर एक और चीज़ जो मुझे बहुत ही जिसके ऊपर ताजुब नहीं हुआ, आज भी विक्ट्री स्पीच के दौरान नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एक पर्ची लेकर आए
اور اس پرچی سے وہ دیکھ دیکھ کر جو ہے وہ خطاب کرتے رہے، یعنی انہیں رٹی رٹائی تقریر جو ہے وہ دی گئی، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی عوام سے کیا کہنا ہے، کس طرح کے وعدے کرنے، یہ بھی ہمیں ایک گلمپس جو ہے وہ نظر آیا۔ ویورز، اب آپ کے سامنے کچھ چیزیں ہم رکھ دیتے ہیں جو پاسبل سینیریوز جو ہیں وہ بن رہے ہیں۔ ایک تو چیز میں آپ کو بتا دوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس پورے پروسیس کے اندر بری طرح فلاپ ہوا، اور پاکستان کی عوام اور ان نمائندگان نے جو ڈیش بورڈ ای ایم ایس کا بنایا گیا تھا اس کی ایک جھلک بھی نہیں دیکھی۔ ای ایم ایس مکمل طور پر ناکام ہوا، اور اس کی ناکامی کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس سے ریکور کیسے کیا، ڈیلیز الیکشن کے نتائج کی شکل میں، یہ ان کی حکمت عملی ہمیں نظر آئی۔ اور پھر ویورز، اب پاکستان کی عدالتوں کا کیا کردار ہوگا، یہ ایک بنیادی سوال ہے، کیونکہ سلمان اکرم راجہ صاحب دھاندلی کی وجہ سے اپنے حلقے سے ہار گئے، اور این اے 128 پر لاہور ہائی کورٹ کے باقر علی نجوی صاحب نے جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جو نتائج ہیں اس حلقے کے نوٹیفیکیشن جاری کرنے سے روک دیا ہے، اور نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اور پھر اون چودھری کو، اور 12 تاریخ کے لیے اب اس کے اوپر سماعت ہوگی۔ اور میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں، کیونکہ سلمان اکرم راجہ یہ کہتے ہیں کہ میری 40 سے 50 ہزار کی لیڈ تھی، اور ہمارے پاس جو فارمز موجود ہیں اس پر یہ لیڈ بڑی واضح ہے۔ اسی طرح کی صورتحال جو ہے وہ دیکھنے میں آئی ہے سیالکوٹ میں، جہاں پہ ریحانہ ڈار جو ہے 50 ہزار سے جیتی، لیکن جب الیکشن کے ریزلٹس سامنے آئے تو پتہ یہ چلا کہ وہ ہار چکی ہیں، اور جو بات خواجہ آصف نے کہی تھی کہ ہم 20 ہزار کی لیڈ سے جیت رہے ہیں، اور وہی بات جو ہے اس نتیجے میں دیکھنے کو ملی۔ اب وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ میرے پاس فارمز موجود ہیں اور ہم اس کو لے کر عدالت میں جائیں گے۔ آپ کو میں شانگلہ سے بھی خبر دے دوں، امیر مقام صاحب کو وہاں پر جتا دیا گیا ہے، اور حالات وہاں پر بہت زیادہ کشیدہ ہیں، اسٹیٹ فائر کھولے گئے، اور خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ 2 سے 3 افراد جو ہیں وہ جاں بھاگ بھی ہوئے، اور وہاں پر بھی فورسز نے کنٹرول جو ہے سنبھال لیا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ خبر صرف ایک حلقے کی نہیں ہے، یہ پاکستان کے طولرز پہ جتنے جہاں پر بھی جس کا زور لگتا تھا، جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا جو امیدوار ہے وہ جیت رہا تھا، وہاں پر یہ صورتحال ہمیں دیکھنے کو ملی، اور لاہور کے بہت سارے حلقوں میں یہی نتائج جو ہیں وہ دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ کیونکہ جب میں نے گراؤنڈ پر لوگوں سے بات کی تو پتہ یہ چلا کہ جناب پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ بری طرح ہار رہی تھی۔ اور پھر ویورز، جنگ نے اپنی ہیڈ لائن کے اندر بھی یہ لکھا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنے دونوں حلقوں سے ہار گئے، لیکن اس کے بعد آنن فانن رات کی تاریکی میں وہ کہیں چلے جاتے ہیں، اور جب صبح کا اجالا ہوتا ہے تو نتائج جو ہیں بدل جاتے ہیں۔ مجھے اکرم ذکی صاحب کا ماضی میں مشرف صاحب کے ٹائم پر ایک الیکشن یاد آ گیا، رات کو وہ اسی طرح جیتے، لیکن جب صبح ہوئی تو الیکشن جو ہیں وہ نتائج کچھ اور کہہ رہے تھے۔ ویورز، آپ کو یہ بھی خبر دے دیں کہ اب جب یہ صورتحال پاکستان کے اندر، جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی یہ کہا نا کہ جناب آرز کو ہم نے گاڑی میں بٹھا کر ایجنسیز کے حصار کے اندر ہم لے کر گئے، اب اس کے اوپر بھی ایک بڑا سوال جو ہے اٹھایا جا رہا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب کیا نتائج کو بدلا گیا، اور جس طرح کا پروپورشن نظر آ رہا ہے اتنے تھوڑے وقت میں جو ایک تھوڑی سی ایک لیڈ تھی اسے آپ نے کس طرح جو ہے بدل دیا۔ اب میں آپ کے سامنے نا اسی سے جڑی یہ خبر یہ بھی آپ کو دے دوں، اور جہاں پر irregularities اور ڈسکرپنسیز کو دنیا اور پاکستان کے اندر سے رپورٹ کیا جا رہا ہے، وہیں پر ایک کارو صاحب نے احتجاجاً استعفیٰ دے دیا۔ پاک وطن سے ان کا تعلق ہے، اور انہوں نے جو گفتگو ان سے منسوب کی گئی وہ یہ کہتے ہیں کہ پچھلے 3 روز کے اندر جو کچھ میرے ساتھ ہوا، میرے اپنے 30 سالہ کریئر میں اس اضطراب سے نہیں گزرا، اور اب بہت ہو گیا، اور میں اب مزید جو ہے کسی قسم کا پریشر جو ہے برداشت نہیں کروں گا، اور وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے کر جو ہے وہ چلے گئے ہیں۔ ویورز، اب آ جاتے ہیں نواز شریف صاحب، پاکستان تحریک انصاف اور پھر پیپلز پارٹی اس وقت کیا سوچ رہی ہے۔ نواز شریف صاحب نے اپنی تقریر کے اندر شہباز شریف کو یہ مینڈیٹ دے دیا ہے کہ وہ تمام سیاسی جماعتوں سے گفتگو کریں، انہیں ٹیبل پر لے کر آئیں، یعنی دوسرے آسان الفاظ میں جسے شوگر کوٹڈ کر کے نواز شریف صاحب نے پاکستان کی عوام کے سامنے رکھا کہ جناب آؤ ہمارے ساتھ بیٹھ کر بات کرو، چونکہ ہمارے پاس اتنے نمبرز نہیں ہیں کہ ہم حکومت جو ہے اکیلے بنا سکیں۔ آپ پاکستان کو استعمال کرتے ہیں، اور آپ استعمال کرنے کے بعد جو ہے لوگوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم مل کر پاکستان کو سنبھالیں گے، لیکن انڈر لائن میسج یہ تھا کہ نمبر ساڑھے کو نہیں ہے گے، اور کوئی آ کر ہماری مدد کر دے۔ پھر انہوں نے نا ایک اور بات بھی یہ کہی کہ فوج اور عدلیہ کے ساتھ مل کر ہم پاکستان کو سنبھالیں گے،
انہوں نے مینڈیٹ دیا ہے آصف علی زرداری سے بات کرنے کا شہباز شریف کو، کیونکہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بات کرنے کے ماہر ہیں، اور آپ نے پچھلے کچھ دنوں کے اندر نون لیگ کی طرف سے شہباز شریف صاحب نے جو گفتگو کی اور آواز دی اپنے مخالفین کو، یعنی بلاول زرداری جس طرح سے لاہور میں کیمپین کرتے رہے اور نون لیگ کو اور نواز شریف کو جس طرح انہوں نے ٹارگٹ کیا، تو شہباز شریف صاحب وہ واحد شخصیت تھے جو کنٹروورشل گفتگو نہیں کرتے رہے، اور پھر انہوں نے اپنا محسن اور دوست کہہ کر بھی بلاول زرداری کو پکارا۔ ویورز، اب پاکستان تحریک انصاف کے پاس جو آپشنز ہیں اصل میں وہ ہیں کیا؟ میں آپ کو ایک بات یہ بتا دیتا ہوں کہ اس وقت سچویشن یہ ہے جی کہ جو پہلی چیز پاکستان الیکشن کمیشن کو مکمل شکست ہوئی ہے، اور فوری طور پر الیکشن کمیشن سکندر سلطان صاحب کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، کیونکہ وہ بروقت، اور ایک تو بروقت ماضی میں بھی الیکشن کروانے میں ناکام رہے، اور بروقت فیصلے جو نتائج تھے یہ بھی دینے میں ناکام رہے ہیں۔ اگر آپ کسی جماعت کو اس بنیاد پر گھر بھیج سکتے ہیں کہ جناب الیکشن ایکٹ کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے انٹرا پارٹی انتخابات کروانے ہیں، اور آپ اس پوری جماعت کو بلے کے نشان سے محروم کر دیتے ہیں، تو یقیناً ایک ریفرنس تیار کیا جائے اور فوری طور پر سکندر سلطان اپنا جو کرسی ہے، یہ عہدہ جو ہے وہ چھوڑ دیں اور انہیں کام کرنے سے روک دیا جائے۔ یہ پہلا مطالبہ ہونا چاہیے پاکستان تحریک انصاف کا اور ان تمام جماعتوں کا جنہوں نے الیکشن کمیشن کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی۔ خط لکھا گیا آصف علی بلاول زرداری کی طرف سے، لیکن نون لیگ جو ہے وہ سراہتی رہی سکندر سلطان کے کردار کو، اور انہوں نے کسی قسم کی پوزیشن جو وہ نہیں لی۔ اب ویورز، جو سب سے اہم سوال یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا؟ کیا عمران خان حکومت بنائیں گے؟ میں آپ کو اس سوال کا جواب سب سے پہلے اس لیے دوں گا کیونکہ یہ ملین ڈالر کوسچن جو ہے سب لوگوں کے ذہن میں ہے کہ نمبرز یہ بتا رہے ہیں جناب کہ انڈیپینڈنٹ 91 کے اوپر کھڑے ہیں اور نون لیگ کہتی ہے کہ ہم حکومت بنائیں گے، تو یہ کیسے ممکن ہوگا؟ پہلی چیز جو سب سے بڑا ہرڈل ہے پاکستان تحریک انصاف کے سامنے کہ آپ کس جماعت کے ساتھ جو ہے وہ الحاق کریں گے، شمولیت اختیار کریں گے۔ متحدہ مجلس عمل جو ہے غالباً ان کی کوئی سیٹ نہیں ہے، اور بالکل وہ جو ہے اس وقت صفر پہ کھڑے ہیں، اور اگر ان کے ساتھ الحاق ہوتا ہے تو کیا ان کے ساتھ بھی وہی سلوک تو نہیں ہوگا جو ہم نے پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کے ساتھ دیکھا؟ پہلے اعلان ہوا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مکر گئے، اور انہوں نے پوری جماعت کو جو ہے وہ کرپٹوں کا ٹولہ جو ہے وہ قرار دے دیا۔ تو اس مرحلے کو کس طرح عبور کیا جائے گا اور کس جماعت کے ساتھ بات کی جائے گی؟ چونکہ میری اطلاعات یہ ہیں کہ لوگوں کے گھروں کے باہر پہرے دیے جا رہے ہیں، اور وہ لوگ جو گفتگو کو آگے بڑھا سکتے ہیں شاید ان کو باہر نہ نکلنے دیا جائے، اور یہ سارے کا سارا کھیل جو ہے وہ 72 گھنٹے کے اندر مکمل ہونا ہے۔ ویورز، میری اطلاعات کے مطابق پاکستان کے اندر تحریک انصاف کے حمایت یافتہ جتنے بھی لوگ جیتے ہیں ان کے ساتھ رابطے کیے جا رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کو پیسے کی بنیاد پر توڑنے کی کوشش کی جائے گی، کچھ لوگوں کو ڈرا دھمکا کر اور مقدمات میں ریلیف دینے کی بنیاد پر جو ہے وہ کوشش کی جائے گی، یعنی ایک بازار جو ہے وہ گرم ہونے والا ہے۔ لیکن میں آپ کو جو ہرڈلز ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے وہ میں آپ کے سامنے مزید یہ بھی رکھ دیتا ہوں، وہ پہلے ہم اس پہ بات کریں گے کہ کیا عمران خان حکومت بنائیں گے۔ دیکھیں جی، عمران خان کوشش، یعنی ان کی ایک پوزیشن تو بڑی واضح ہے، لیکن کیا پولیٹیکلی انہیں حکومت بنانی چاہیے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو اسٹیبلشمنٹ کی ہاں اور نہ سے جڑا ہوا ہے، اور ہم نے پچھلے کچھ عرصے میں جو کچھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، کیا وہ اس بات کی اجازت دیتا ہے، اور کیا تحریک انصاف کے لوگوں اور جماعت کے ساتھ جو کچھ بھی کیا گیا وہ اس لیے کیا گیا تھا کہ عمران خان کو آسانی سے حکومت بنانے دی جائے؟ تو جواب ہے جناب کہ حکومت عمران خان کو اگر وہ چاہیں بھی تو بنانے کی اجازت جو ہے وہ نہیں ہوگی، کیونکہ توڑ پھوڑ سیاسی انجینئرنگ اپنے اس وقت عروج پر پہنچ چکی ہے۔ پھر یہ سوال کہ کیا عمران خان حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے؟ بالکل جی، عمران خان حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے، لیکن دوسری طرف سے نہ ہے، اور اگر انہوں نے حکومت بنا لی تو پھر اس حکومت کا مستقبل کیا ہوگا؟ یہ ایک ملین ڈالر کوشچن ہے۔ اس کی ریزن یہ بنے گی جی کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی پوری سپورٹ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ ہے، اور ہم نے نتائج کے اندر اور پاکستان کے اندر جس طرح سے نواز شریف کی آمد ہوئی اور جو بڑی بڑی اگزامپلز ہیں ریلیف کی نواز شریف کو جو ملی، اس کے تناظر میں یہ دیکھ لیا کہ یہ سپورٹ عمران خان کے ساتھ نہیں ہے، اور جب یہ سپورٹ نہیں ہوگی تو عمران خان کی حکومت کتنے دن چل سکے گی؟ اور پھر آپ کو عمران خان کے اور ان کی جماعت کے وہ بیانات کو بھی یاد رکھنا ہے کہ اگر مجھے کمزور حکومت ملی تو میں کبھی بھی نہیں لوں گا۔
تو یہ ایک انتہائی کمزور حکومت ہوگی اور سامنے وہ اپوزیشن ہوگی جس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہے. اسٹیبلشمنٹ یعنی جنرل باجوہ کی نے جو کچھ اور ان کی اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف اور پی ڈی ایم کے ساتھ مل کر عمران خان کی حکومت کے خلاف کیا، تو مجھے ماضی کا سینیریو اور آج اگر عمران خان حکومت بنا لیتے ہیں تو مجھے اس میں کوئی فرق نظر نہیں آتا. پھر ویورز، کیا پی ٹی آئی کو حکومت بنانے کے لیے پی پی کے ساتھ بات کرنی پڑے گی؟ دیکھیں جی، سنگل ہینڈڈلی تو شاید مشکل ہو جائے، اور یہ جو نمبرز ہیں نا 91 کا، جو مجھے لگتا ہے کہ یہ 100 کراس کرے گا. اچھا، اب یہ جو 100 اسپیشل 100 کا نمبر جب ہم کراس کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں، تو یہ نمبر ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ یہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر حقیقی جمہوریت کی چھاپ ہے اور یہ حقیقی جمہوریت کی پیداوار ہیں. آپ نے پچھلے 48 گھنٹوں میں یا 24 گھنٹوں میں یا اس سے پہلے کوئی بیان سنا تھا کہ عمران خان کو جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل ہے یا باہر کی طاقتیں جو ہے وہ عمران خان کو سپورٹ کر رہی ہیں؟ آپ نے تو اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر بھیڑیوں کے آگے پھینک دیا، لیکن پھر بھی وہ جو ہے وہ آج ایک سروائیول جو اس کی پالیسی تھی اور جس طرح اس کے مقدمات جو ہیں اس پر جھوٹے مقدمات بنا کر اسے سزا دی گئی، پاکستان کی عوام نے یہ فیصلہ دیا کہ وہ آج وکٹری سٹینڈ پر سب سے اوپر کھڑا ہے اور دور دور تک کوئی اس کے مقابلے میں موجود نہیں ہے. اب یہ جو 100 لوگ ہیں نا، یا 100 کا نمبر جب ہم کراس کریں گے، یہ وہ لوگ ہیں جن پر پاکستان کی عوام نے اعتماد کرتے ہوئے اور پاکستان کی عوام کا فیصلہ کہ وہ کس قسم کی حکومت چاہتے ہیں ہمیں یہ بتا دیا ہے. اور دوسری طرف میں جو بات ہمیشہ کرتا ہوتا ہوں کہ یہ جمہوریت میں یار گنتی تو ٹھیک کر لیا کرو. اب ایسی جماعت جس کے پاس اس وقت جب ہم آپ سے مخاطب ہیں تقریباً کوئی 65 کے قریب سیٹس ہیں، وہ پورے ملک کی تقدیر کے فیصلے کرے گی. پنجاب میں وہ کلین سویپ نہیں کر سکی اور وہ پورے ملک کی تقدیر کے فیصلے کرنے چلی ہے. وہ سندھ کے فیصلے کرے گی، وہ کے پی کے فیصلے کرے گی، وہ بلوچستان کے فیصلے کرے گی، اور وہ اپنے آپ کو سب سے مقبول ترین جماعت اور سب سے بڑی جماعت ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے. یہ تو نقصان ہے اس جمہوریت کا جس کے دعوے دار اس وقت ہم موجود ہیں کہ آپ نے ووٹ ڈالا اپنے حلقے میں کسی فرد کو اور اب وہ بکنے کے لیے کیا تیار ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جناب یہ بھی ہو جائے، اور خان صاحب کو حکومت جو ہے وہ نہیں بنانی چاہیے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ماضی کے حالات یعنی 2 سال پہلے کی سچویشن دوبارہ مجھے تو نظر آ رہی ہے. اور پھر میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہ جمہوریت کے لیے یہ فیز بھی عمران خان اور ان کی جماعت کو طے کرنا چاہیے اور کسی جماعت کے ساتھ جو ہاتھ نہیں بڑھانا چاہیے، کیونکہ ہم نے جمہوریت کی جو اس وقت شکل دیکھی ہے اور جو 100 لوگوں کو جیسا ہم نے اب پارلیمنٹ کے اندر دیکھیں گے، اور اگر یہ بک جاتے ہیں تو یہ مرحلہ بھی ہو جائے، یہ بھی پتہ چل جائے. چونکہ کندن جو ہے نا اسے آپ گرم کر کر کے جو ہے نا کوئی کندن بنتا ہے. سونے سے کندن بنتے وقت نا تھوڑا سا آپ کو حوصلہ اور پیشنس اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے تھوڑے وقت کی. اور یہ وہ وقت ہے جو اس وقت عمران خان جس بھٹی میں انہیں جلایا جا رہا ہے، جس بھٹی سے وہ اس وقت گزر رہے ہیں، یہ جماعت اور پاکستان کا ووٹر، یہ دونوں طرف جو ہے نا یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہوگی پاکستان کے ووٹر کے لیے بھی اور اس جماعت کے لیے بھی کہ ہم نے شعور کی ایک اور منزل طے کی. پاکستان کی عوام نے اپنا فیصلہ سنایا جس کے اوپر اس کے مخالفین جو ہے وہ انگلی نہیں اٹھا سکتے. اور دوسری طرف عمران خان کو اگر کوئی چھوڑ کر گیا تو میں کہتا ہوں کہ یہ بھی ہو جائے، پتہ لگ جائے گا کہ عمران خان کے ابھی بھی کیمپ کے اندر کتنے آستین کے سام جو ہیں وہ موجود ہیں. ویورز، اگر پاکستان تحریک انصاف حکومت بناتی ہے تو ان کا عمران خان کے مقدمات پر کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیں جی، یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. آپ کے ذہن میں بھی یہ ہوگا نا کہ یار حکومت بن جائے، خان صاحب کے مقدمات ختم ہو جائیں گے، لیکن اس ٹیگ کا آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ ان مقدمات کو اور اپنے حق میں فیصلے عدالتوں سے کروائیں تو یاد رکھیے گا کہ اس کی اہمیت بڑھے گی. اور اگر آپ نے حکومت میں آ کر عدالتوں میں گئے اور بے شک میرٹ کے اوپر یہ مقدمات جو ہیں وہ ختم ہو جائیں، تب بھی آپ کے مخالفین یہ کہیں گے جناب دیکھا نا ان کی حکومت تھی، انہوں نے مل ملا کر پاکستان کی عدالتوں کے ساتھ جو ہے نا یہ سب کچھ کیا. تو ایک طرح سے عمران خان کو یہ سیاسی نقصان ہوگا. پھر اتحاد کی صورت پاکستان تحریک انصاف کی بننے والی حکومت کتنی مضبوط ہوگی، یہ بھی میں نے آپ کے سامنے سچویشن رکھ دی کہ بہت ہی کمزور حکومت ہوگی. اور سچویشن ہمارے پاس 2 برس پہلے والی ہوگی، یعنی باجوہ صاحب کی اسٹیبلشمنٹ والے ٹائم میں مجھے تو وہ حکومت جو ہے جس طرح کمزور تھی آج بھی ویسے ہی وہ کمزور حکومت مجھے نظر آ رہی ہے. کیا آزاد پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے رہیں گے؟ یہ بھی میں نے آپ کے سامنے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے امتحان کا وقت آ گیا.
وہ لوگ جس پر عمران خان نے بھروسہ کیا، پاکستان کی عوام نے بھروسہ کیا، اب آپ نے یہ آخری سٹیج بھی جو ہے وہ طے کرنی ہے، اور خدا کے لیے بکیے گا مت، کیونکہ اگر آپ آج بک گئے تو آپ کی آنے والی نسلیں جو ہیں وہ آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گی۔ اب سب سے اہم سوال یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کی حکومت آتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ اسے کیسے قبول کرے گی؟ کبھی بھی قبول نہیں کرے گی بھائی۔ یہ جو پنجابی میں کہتے ہیں نا بکھیڑا، جو آپ نے اتنا سارا دیکھا، عمران خان اندر لوگ چھپ کر اپنی کیمپین کرتے رہے، اگر بیٹا الیکشن میں نہیں جا سکتا تو باپ کو اتار دیا، میزر کی اگزامپل ہمارے سامنے موجود ہے، اور اگر بیٹا نہیں جا سکتا، ملک سے باہر ہے، تو ماں کو الیکشن میں اتار دیا، اور یہ ہم نے گجرات میں بھی دیکھا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سیالکوٹ کے اندر بھی دیکھا۔ تو ایسے حالات میں کیا اسٹیبلشمنٹ یہ قبول کرے گی کہ ٹھیک ہے عمران خان آپ آئیں اور آ کر جو ہے وہ حکومت کو جو ہے وہ لیڈ کریں؟ اب ویورز آپ کو نا یہ بھی خبر دے دیں کہ جو اس وقت خبر آ رہی ہے پاکستان سے جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی قیادت پنجاب میں الیکشن نتائج پر تحفظات پر لائے عمل طے کرنے جا رہی ہے۔ یورپی یونین بھی یہ کہہ چکی ہے، اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس حوالے سے آگے فردر کیا حکمت عملی طے کی جاتی ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے۔ پیپلز پارٹی کی قیادت اور نون لیگ کی قیادت کے درمیان ملاقات کا بھی امکان ہے۔ اوبویسلی زرداری صاحب اس چیز کے ماسٹر ہیں اور سب سے ملتے ہیں، اور وہ ملیں گے اور آپشنز جو ہیں اس پر غور کیا جائے گا۔ اب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا جبری نکاح، میں نے جبری نکاح اس لیے کہا کیونکہ خبر ویورز یہ ہے کہ رات کو ایک ملاقات ہوئی ہے جی اسلام آباد کے اندر، اور میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے یہ بتا رہا ہوں، اس ملاقات کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا، یعنی یہ آپشن رکھا گیا، فیصلہ تو خیر پیپلز پارٹی نے کرنا ہے، کہ آپ نون لیگ کے ساتھ مل کر بیٹھیں اور دونوں جو ہیں حکومت بنائیں۔ اب یہ آپشن اس لیے بھی دیا گیا اور پیپلز پارٹی کو بتا دیا گیا ہے کہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے نا اور آپ اپوزیشن میں جا کر بیٹھیں گے تو عمران خان مزید مضبوط ہوگا، اور سامنے عمران خان ہے، یہ بھی آپ دیکھ لیں۔ اسی لیے نا وہ جو سپیچ تھی نواز شریف کی وہ کوئی اتنی مضبوط سپیچ نہیں تھی، ایک انتہائی کمزور سپیچ ان کی طرف سے دی گئی ہے۔ اب پیپلز پارٹی کی قیادت جو ہے جی این اے 127 میں انتخابی نتائج چیلنج کرنے پر مشاورت کر رہی ہے، اور انہوں نے اس انتخاب کو چیلنج کرنا ہے، کیونکہ میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ اون چودھری پر ٹھپا جو ہے ان عقاب پر شیر نے لگایا، یعنی نواز شریف خود چل کر گئے تو سمبولک تھا وہاں سے جیتنا، اور 1,72,000 مطلب امیجن کریں اتنے ووٹ انہوں نے حاصل کیے۔ اور دوسری طرف جو ہے جو عطا تارڑ والی سیٹ ہے وہ پیپلز پارٹی سیاست کے لیے وہاں پر گئی تھی، ان کو لاہور سے کیا لگے، اور اس کے اوپر بھی مشاورت کی جائے گی۔ اور پھر نواز شریف صاحب نے ہاتھ پکڑ کر عطا تارڑ کو جو ہے وہ آگے آ کر مبارکباد بھی دی اور کہا کہ یہ دیکھو یہ لاہور اور یہ ہمارے جو ہیں وہ نوجوان ہیں۔ اچھا، اب اس میں یہ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا جبری نکاح ہے، کیا پیپلز پارٹی کو وزارت عظمیٰ ملے گی؟ سب سے پہلے سوال تو یہ رکھا جائے گا نا، زرداری صاحب کہیں گے کہ جناب ہمارا بچہ جو ہے وزیر اعظم ہونا چاہیے، اگر آپ پھر بات کر رہے ہیں اور میں صدر ہوں گا تو ٹھیک ہے آپ حکومت بنا لیں اور پنجاب میں آپ حکومت بنائیں، تو کیا یہ نواز شریف صاحب کو قابل قبول ہوگی؟ کیونکہ وہ تو ہیٹرک کے بعد ایک چوتھی بار ایک ورلڈ ریکارڈ بنانے جا رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ سوال رکھا جائے گا، اور اگر مان گئے تو پھر تو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور پھر یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا آصف علی زرداری صاحب جو ہیں اپنے 30 سال کے بیٹے کو بھیڑیوں کے آگے پھینکنے کے لیے تیار ہیں، اور اگر ایسا کر دیا تو پھر یاد رکھیے گا کہ وہ بھی کنٹروورشل ہو جائیں گے، کیونکہ ان سے کارکردگی ہونی نہیں ہے، اور کل کو ان کا جو سیاسی کریئر ابھی شروع بھی نہیں ہوا بینگ دا پرائم منسٹر، وہ پہلے ہی ختم ہو جائے گا۔ تو اگر پنجاب میں پرویز الہی صاحب جو ہیں وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہو سکتے ہیں تو بلاول کے بارے میں بھی یہ سوال کیا جا سکتا ہے۔ اب وزارت عظمیٰ ملی تو کارکردگی کا وزارت عظمیٰ پر کیا اثر پڑے گا؟ کارکردگی یہ ہوگی جی کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی تیار ہے کہ جو کارکردگی ہے نواز شریف صاحب کی یا ان کے کسی نامینیٹڈ بندے کی بینگ دا پرائم منسٹر آف دا کنٹری، کہ اس کا بوجھ اٹھائیں، اور کتنا کا بوجھ اٹھا سکیں گے؟ کیونکہ ابھی جو تقریریں کی گئی ہیں بلاول زرداری صاحب کی طرف سے، وہ تو کہتے رہے کہ ہماری سب سے بڑی غلطی تھی، تو اتنا جو سٹرونگ آپ نے جو سٹانس لیا ہوا تھا، تو اس سٹانس سے آپ پیچھے کہاں جائیں گے؟ پیپلز پارٹی کتنی وزارتوں کی امید کر سکتی ہے؟ یہ بھی سوال رکھا جائے گا۔ اور پھر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بلاول کے علاوہ نا ان کی اپنی پارٹی کے اندر لوگ جو ہیں مخالفت کر رہے ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ وہ جا کر نواز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھے۔ میں آپ کو نا ایک بات بتا دیتا ہوں، یہ حکومت چلنی کوئی نہیں ہے، اور اس وقت زرداری صاحب کو
सियासत करनी चाहिए, और सियासत व्यूअर्स ये है कि वो नून लीग के साथ जाकर ना बैठें, वो अपोजिशन करें। एक इंतहाई कमज़ोर हुकूमत नवाज शरीफ साहब की जो वो सेंटर में बनेगी, और सेंटर में जब ये हुकूमत बनेगी इनकी कारकर्दगी सिफर होगी, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की बैसाखियों पर ये चल रही होगी, रिजल्ट्स इनको मिलेंगे नहीं, इस्टेब्लिशमेंट फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाएगी, और फिर एक और तहरीक अदम एतमाद जो है वो मैं देख रहा हूँ। मेरी अगर असेसमेंट आप पूछें तो मुझे 2 साल पहले के मनाजिर जो हैं वो ठीक कुछ माह बाद जो है वो नज़र आ रहे हैं, जब पाकिस्तान के अंदर एक्सटेंशन का मामला जो है दोबारा सर उठाएगा, क्योंकि 2 नवंबर आने वाला है और 30 नवंबर पर शायद ये मामला होगा। तो मुझे सीन्स जो हैं दोबारा हिस्ट्री अपने आप को रिपीट होते हुए नज़र आ रही है। तो ज़रदारी साहब इन तमाम बातों पर ध्यान देते हुए आने वाले दिनों के अंदर जो है कोई फैसला करेंगे। अब क्या नून लीग अकेले हुकूमत बना सकती है? नहीं बना सकती जी, कोशिश करके देख ले, हम भी यहाँ पर हैं, और जो नंबर्स की वो बात कर रही है कहाँ से आएंगे ये भी एक बड़ा सवाल है। और अगर नून लीग ने हुकूमत बनाई तो वो कितनी मजबूत होगी? इस्टेब्लिशमेंट की बैसाखियों के बगैर ये हुकूमत एक दिन भी नहीं चलेगी। क्या नून लीग की हुकूमत आना पाकिस्तान के लिए बेहतर है? देखिए जी, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इस वक्त पाकिस्तान को एक पॉपुलर हुकूमत की ज़रूरत है, और बैसाखियों वाली हुकूमत की ज़रूरत नहीं है। पीडीएम वो 2 कहते हैं, मैं तो कहता हूं कि ये पीडीएम प्लस हुकूमत बनेगी जो किसी भी वक्त धड़म से गिर सकती है। और इसके अंदर ना फरमाइशें बहुत सारी होंगी, और फरमाइशें किस किस्म की होंगी कि जनाब मेरी वजारतें मुझे कम दी हैं, देखो उसको ज़्यादा वजारतें दे दी, और हमारे साथ जो तय हुआ था वो नहीं हुआ। यानी एक ऐसी बंदर बांट होगी जिसमें वजारत सारे खेल रहे होंगे और पाकिस्तान की कोई बात नहीं करेगा। पाकिस्तान की आवाम के लिए ये हाई टाइम है। मैं अपनी बात को मुकम्मल इस जुमले से करूंगा कि खुदा के लिए अब उन जो 100 लोग हैं जो नंबर्स क्रॉस करेंगे, उनका इम्तिहान शुरू हो गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केपी में हुकूमत बनाने जा रही है, और फिर दूसरी तरफ पाकिस्तान जो मरकज़ के अंदर तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाती है, ये मुनहसर होगा इन आज़ाद उम्मीदवारों के ऊपर कि वो इमरान खान के बयानी के साथ खड़े रहते हैं। अगर हुकूमत बनाते हैं तो क्या चैलेंजेस होंगे, क्या उसके लिए आप तैयार हैं? इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई, और फिर दूसरी तरफ अगर हुकूमत नहीं बनाते तो क्या आप इसके लिए भी तैयार हैं कि आपको अभी अपनी मंजिल की तरफ जो है वो बढ़ते जाना है? सफ़र लंबा है, इमरान खान के मुकदमा जेल में वो मौजूद हैं, अदालतों से रिलीफ हासिल करें, इनको लड़ें और मेरिट के ऊपर जो है फैसले लें, ना कि हुकूमत में आकर अगर आपने ये कोशिश की तो आपका भी हाल वही होगा जो दीगर सियासी जमातों का है कि जनाब ये इस्टेब्लिशमेंट की, क्योंकि अभी तक इन 100 लोगों के ऊपर और जो वोट बैंक इमरान खान को के साथ खड़ा है ना, उसके ऊपर किसी तरफ से कोई कदगन, कोई उंगली किसी ने नहीं उठाई, और ये है जीत असल जमहूरियत की। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो में मुलाकात होती है।